पर मुकाबला भी करते हैं, लेकिन ऑन द होल अभी भी पिक्चर बैड। अभी सोशल टेबल की बात हो रही है। देखिए मुझे बताइए, जैसे अभी इन्होंने शुरू में फरमाया था कि मैं 17 साल से ये काम कर रही हूँ, 17 साल में आने के बाद भी माशरा वहीं खड़ा जहाँ पे था, जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, उससे आगे नहीं आई है, वहाँ नहीं खड़ा है, वहीं पे खड़ा हुआ है, कोई चेंज नहीं आई है। मुझे बता दें आप अगर कोई चेंज आई है। बोलते अभी 10 साल से बोलते हैं, मीडिया में आपको नजर आता है तो बोलते हैं, वरना कौन बोलता है? एक जरूर मैं बात बताऊंगी, वो बहुत अहम बात ये कि जैसे मेरा काम कम्युनिटीज में जाना, कम्युनिटी को जाकर के अवेयर करना भी है। तो जब मैं कम्युनिटी की खवातीन, ये वो हैं जो एक्स काउंसलर थी, खास तौर पे मैं उनके साथ जो पहले काउंसलर थी और एक्स काउंसलर जो इमदाद हेल्प सपोर्ट प्रोवाइडर है, उनसे जब मैंने एक सवाल करती हूँ आम तौर पर कि जी आप बताइए मुझे, आंख बंद करके अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपकी जिस्म पर अपना कितना इख्तियार है, आप अपने हस्बैंड को ना कह सकती हैं? तो उसमें से 99.9% जवाब होता है नहीं। ये है हमारा, जिसके हमारे अपने लॉ में कोई मैरिटल रेप का कोई तस्वुर नहीं है, जबकि 375 कहता है कि औरत की मर्जी से औरत की मर्जी के खिलाफ हो, औरत की इजाजत के बगैर हो। कानून मौजूद है, लेकिन हमारा सोशल टैबूज औरत को कहता है तुम मर करके निकलो। देखिए मैं आपको बताऊं कि अब जो मतलब केसेस हैं, खुला के केसेस जिसमें खवातीन तंग आकर खुला ले रही हैं, इनमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। बल्कि इवन जब विमेन सेंटर में मैं थी तो उसमें जो है हमने ये कहना शुरू कर दिया, ऐसा ना हो कि हर घर में खुला का केस सामने आ जाए। केस क्यों आ रहा है मैं आपको बताऊं। मैं एक लाइन बोलूंगा, माशरे में अदम बर्दाश्त अगर खत्म हो जाएगी, खुला के केसेस भी आएंगे, वायलेंस भी होगा, तमाम चीजें होंगी। औरत अपना मकाम समझे, मर्द अपना मकाम समझे, और अपने आप को ये भी तस्वीर करें कि आप मुसलमान दोनों अपने मकाम को समझे। मतलब देखिए तशद्दुद हमेशा, ये तो मर्द पे भी तशद्दुद होता है, ऐसा नहीं है कि औरत पे तशद्दुद होता है, मर्द पे तशद्दुद होता है, विच इज नॉट रिपोर्टेड एक्चुअली। वायलेंस देखिए, जो दिमाग का तशद्दुद है ना, वो बहुत बड़ा तशद्दुद है। दिमाग के तशद्दुद को आप लेंगे तो वो हर तरह का तशद्दुद होगा। माशरे को सुधारना, वी शुड वर्क फॉर द मासेस नॉट फॉर द क्लासेस। ये 5000 औरतों के लिए काम नहीं करें जो आपके पास पड़ी 9 करोड़ औरतें, उनके लिए काम करें। 9 करोड़ औरतों के लिए काम करें, which is not possible. State has to do. State has to do. You should pressurize the state. Thank you so much. आप आई, थैंक यू सो मच सोबिया साहबा के आप आई। काम भी तो हो रहा है, हुकूमत को प्रेशराइज करें कि करे, हुकूमत करेगी, स्टेट का काम है। जरूर। चलो रोशन साहब, थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें भी आप लोगों को बुलाएंगे और फिर इसके हल निकाल। देखिए मकसद है हल निकालना, मकसद है बहस करना नहीं। आज का मकसद ये था कि हम इसका हल निकालें और अपनी औरतों में अवेयरनेस पैदा करें कि उनके राइट्स क्या हैं, उनको अपने राइट्स इस्तेमाल करने आने चाहिए। हैट्स ऑफ फॉर देम, दे आर वर्किंग। बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोटेक्शन जो जा रहा है, इसमें किसका हाथ है? इसमें एनजीओस का ही तो हाथ है। उन्होंने लेजिस्लेटर को साथ बिठाया। हमें बड़े प्राउड उसको आगे लेकर आना चाहिए कि हमारी एनजीओ हैं। हमें जीरो टॉलरेंस रखनी है। चलिए हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुबश्शिर आलम साहब हमारे साथ होंगे। बहस स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बस हमने इसका हल निकालना है। हमने ये सोचना है कि औरत किस तरह से अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकती है। कानून में हर चीज मौजूद है, लेकिन किसी को उसके ऊपर तशद्दुद नहीं करना, उसको आगे बढ़ना है, क्योंकि उसको भी दुनिया के साथ चलना है। ठीक है जनाब, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में। जी वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की सुबहें बहुत अच्छी गुजरी होंगी, अब बहुत अच्छी गुजर रही होंगी, और आज का दिन भी आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरेगा। और जनाब जैसा आप लोगों को पता है कि आज इंटरनेशनली वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे मनाया जा रहा है। ये दिन क्यों होता है इसके ऊपर तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन यहाँ पर एक बात एज अ औरत, एज अ वुमेन आप लोगों से ज़रूर बोलूँगी कि देखिए हर औरत को चाहिए कि वो अपने राइट्स को इस्तेमाल करना जाने। हर औरत को उसके अपने बारे में पता होना चाहिए, और उसको ये पता होना चाहिए कि जो
خوف ہے نا اس خوف کو ختم کر دینا چاہیے اور بولنا چاہیے, بتانا چاہیے اور اپنا بیہیویئر ایسا رکھنا چاہیے کہ دوسرے کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ اس پہ تشدد کر رہا ہے, وہ اس کے اوپر کچھ اس طرح سے کر رہا ہے. ضرور کوشش کریں کہ اپنی تعلیم کو مکمل کریں, کیونکہ دیکھیں جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی تو آگے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, آپ کو اپنے رائٹس کے بارے میں خود بخود پتہ ہوگا. ٹھیک ہے جناب, اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا خود سے سیکھیں, اتنی اسٹرانگ ہو جائیں کہ دنیا کے ساتھ کہتے ہیں نا آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے آگے چل سکیں. آج اگر کوئی عورت کامیاب ہے اور وہ آگے بڑھی, جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں کامیاب ہیں اسی ملک میں, اسی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ہیں جو جابس کر رہی ہیں, جو کام کر رہی ہیں, وہ کامیاب ہیں اور وہ ایک لیول پہ جا رہی ہیں. تو ہم نے انہی کو فوکس کرنا ہے, انہی کو اپنا آئیڈل بنانا ہے اور سوچنا ہے کہ وہ بھی ایک عورت ہے لیکن وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے اور آپ نے بھی اسی کی طرح کرنا ہے. ہم نے اپنی کچھ چیزوں کو بس اپنے حد تک محدود کر لیتے ہیں اور ایک جگہ پہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ایسا نہیں کرنا ہے اور اپنے لیے لڑنا ہے اور اپنے لیے بولنا ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا, جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن کے فارمیٹ کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مبشر عالم صاحب, جو کہ آپ کی پرابلمس کا حل بتاتے ہیں روحانی علاج کے ذریعے. تو ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے, ان سے بھی اس ٹاپک پہ بات کریں گے. السلام علیکم سر. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. جمعہ مبارک آپ کو. آپ کو بھی مبارک. کیا کہیں گے آج؟ تو میں آج کے دن کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گی کہ وائلنس اگینسٹ وومن ڈے جو آج انٹرنیشنلی جو پورا منایا جاتا ہے, اسلام کی نظر سے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں, مساوی حقوق ملے اور خواتین کو, اور جتنا اسلام نے چادر اور چار دیواری کا تقدس کے حوالے سے خواتین کو ایک اہمیت دی ہے, دیگر مذاہب نے نہیں دی. اسلام میں تو سب سے زیادہ عورت کو ایک مقام. اور کون سی آزادی چاہتے ہیں؟ تقریباً اگر ہم اسلام کی شہزادیوں کو دیکھیں تو انہوں نے ہر فیلڈ میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اب یہ سمجھ میں بات یہ نہیں آتی کہ آزادی نسواں کس کو کہا جاتا ہے. کیا یورپ کے معاشرے کو اسلامی ممالک کے اندر رائج کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے, تعلیم کی کمی ہے, تعلیم کا فقدان ہے, نہ صرف خواتین میں بلکہ مرد حضرات میں بھی. یہ کام پھر حکومت وقت کا ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے اور سستی تعلیم دی جائے. بالکل, کیونکہ آج اسی لیے کوئی نہیں پڑھ پا رہا نا کہ بیٹوں کو پڑھا دیا جاتا ہے کہ بھائی چلو ان کو تو جاب کرنی ہے. معیار بدل دیا نا. بالکل, ایک انگلش میڈیم کا اور ایک پیلے اسکول کا. جی ہاں, اور پیلا اسکول جس میں کوئی ہے ہی نہیں, ٹیچرز ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور پھر جو پیلا اسکول ہے وہ بھی سستا نہیں ہے. ایک چھوٹے سے نہیں ہے وہاں پہ تو کوئی ٹیچر ہی نہیں ہے, وہاں کے جو حالات ہیں وہ چھوٹے بچے پر گدھے کی طریقے سے لوڈ ڈالا جا رہا ہے. کے جی کا بچہ ہے اور اس کا بیگ دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی. تو بیگ تو بھر دیا لیکن ذہن خالی ہو گیا اس کا. تو جی یہ باتیں سب میری نظر میں بناوٹی ہیں. میں اپنی رائے دے رہا ہوں, آپ نے میری رائے معلوم کی ہے. اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جتنے حقوق دین اسلام نے دے دیے اس میں رہتے ہوئے عورت کو بھی رہنا ہے اور مرد کو بھی رہنا ہے. دونوں لازم الملزوم ہیں. مرد کو تو بتا دیا ہے کہ بھائی آنکھ تک اٹھا کر کے نہ دیکھو, عورت کو اپنی نظروں کو نیچے کر کے چلو, اور اگر سامنے کوئی عورت بیٹھی ہے تو اس کو مت دیکھو. اس طرح کی سب باتیں. لیکن وہ یہ نا کہ اسلام سے ہم نکل گئے, ہم نے اسلام کی تعلیمات کو اپنے اندر نہیں, اسلامی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے, پش پوش ڈال رکھا ہے. اس لیے ساری پرابلمز آ رہی ہیں. خاص موقع جو ہوتے ہیں نا اس پہ ہم دین اسلام کو لے کے چلتے ہیں, جبکہ یہ جو دنیا پوری زندگی کا جو ایک ضابطہ ہے اس میں جو ہے دین اسلام کو کہیں ٹچ نہیں کرتا. اچھا سر, اب آج کے دن کے حوالے سے جو آج ہے وائلنس اگینسٹ وومن ڈے, اس کے حوالے سے اگر عورت کی پروٹیکشن کے لیے, یا عورت کیا عورت مرد دونوں کی حفاظت کے لیے اگر کوئی وظیفہ آپ بتانا چاہیں تو؟ دیکھیں, پروٹیکشن تو مرد ہو یا عورت دین اسلام میں ملے گی. بالکل, اور اللہ سے مدد, اللہ سے دعا کر کے ملے گی. بالکل, اور یہ سورہ مبارکہ موجود ہے قرآن پاک کے اندر. معمولات سے ہم ہٹ چکے ہیں. پہلے تو گھر کی جو بڑی بڑیاں ہوتی تھیں, گھر سے بچے نکلتے تھے, گھر والے نکلتے تھے کام کاج کے لیے, تو صبح ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اور ان کو دعائیں دی جاتی تھیں, آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا جاتا تھا. اب تو وہ سب چیزیں ختم ہی ہوتی جا رہی ہیں. جی ہاں, ماں کو یہ نہیں پتا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے, اور بیٹی کو یہ نہیں پتا کہ میری ماں کہاں جا رہی ہے. جی ہاں, باپ کو یہ نہیں پتا کہ میرا بیٹا پورا دن کیا کر رہا ہے, اور بیٹے کو یہ نہیں پتا کہ میرا بڑا بھائی کیا کس معاملات میں لگا ہوا ہے. تو یہ تو بالکل ایک افراتفری کا ماحول ہے.
جناب آپ لوگ اپنا ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے اور آپ مبشر عالم صاحب سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ضرور ہمارے اسکرین پہ ان کا ٹیلی فون نمبر بھی چل رہا ہوگا. مبشر عالم صاحب جو ہیں وہ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جناب وہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں. جی، اور اس کا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا نام، اپنا شہر اور جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں اور اپنی والدہ کا نام آپ کو بتانا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، والدہ کا نام کیوں پوچھا جاتا ہے؟ دیکھیے، علم العادات کے اندر نا والدہ کے نام سے صحیح استخارہ معلوم کیا جا سکتا ہے. اچھا. اور پھر جو اسٹار کی پوزیشن ہوتی ہے نا وہ بھی سامنے آ جاتی ہے. اچھا. اور ہم جب دنیا سے ہم جائیں گے، یہی میں آپ کی بات بتانے والا تھا. بات یہ مکمل یوں ہی ہوتی ہے کہ جب ہم روز محشر اٹھائے جائیں گے تو باپ کے نام سے نہیں، ماں کے نام سے ہی اٹھائے جائیں گے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے. اچھا. یہاں بھی اپنے بندوں کا ایک پردہ رکھا ہے اللہ نے. اچھا، لیکن میں نے تو سنا تھا کہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا جب روز محشر میں. نہیں، روز محشر جو ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا، ماں کے نام سے. یہاں بھی اللہ نے پردہ رکھا ہے. جن پردوں کو ہم راز فاش کر دیتے ہیں دنیا میں ایک اپنی زبان کی جنبش سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی لاج رکھی ہے. صحیح. اور ماں تو کتنی، اور ماں تو عظیم ہستی ہے، عظیم ہستی ہے، اسی لیے بتا دیا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے. اور واقعی اس جنت کو ہم بچپن میں، مجھے سے یاد ہے کہ اپنی امی کے اچھا جی کہاں ہے جنت، کہاں ہے؟ تو وہ جنت جو بتائی گئی ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، وہ کیا جنت ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں راحتیں پانا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ضعیف ماں باپ کی، اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں. اچھا. اب ان کا پاؤں اٹھا کے جنت ڈھونڈنا نہیں شروع کریں. صحیح. ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں. بچپن کی بات تھی وہ. ان کی ہر بات تسلیم کریں. بالکل. اور ہر بات کو دھیمی آواز میں ان کا جواب دیں. اگر آپ نے اونچی آواز میں ان سے گفتگو کر لی تو پھر آپ کے معاملات بگڑ سکتے ہیں. اچھا، ایک کال ہے، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. اچھا جی، لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی، تو آپ ماں کی بتا رہے تھے. جی ہاں، تو ماں کی بڑی اہمیت ہے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ماں کے حقوق اور باپ کے حقوق بتائے صحابہ کرام کو، اور ان کی توسط سے ہم تک پہنچے. صحیح. دنیا میں ماں جیسی ہنسی مستی کہیں نہیں مل سکتی. صحیح. بالکل. یہ آپ دیکھیں نا کہ اس نے، آپ ایک تھوڑا سا وزن اپنے پیٹ میں باندھ کر چلنا اٹھنا محال ہو جاتا ہے. جی ہاں. نہ کہ 9 مہینے تک اس کو اس پروسیس سے گزری ہو. بالکل. اس میں اس کو بخار بھی ہوا ہوگا، اس میں تکلیفیں بھی ہوئی ہوں گی، برسات بھی ہوگی. ایسی اتنی اسٹرانگ عورت نہیں، دیکھیں، نہیں عورت کی بات نہیں کر رہے میں. ہاں، ماں تو ہے، ماں ایک عورت ہی ہے. نہیں، ماں عورت تو ہے، لیکن شادی سے پہلے وہ لڑکی ہے، شادی کے بعد وہ عورت بنی. ایک اچھی بہن بھی ہوتی ہے. ہاں، لیکن جب وہ ماں بنی تو اللہ نے اپنے رحم کا عنصر اس میں ڈال دیا. اور آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے پرورش کرتی ہے. جی ہاں. اس کا بہت بڑا کردار ہے. میں تو تمام ماؤں کو سلام کہتا ہوں. جی ہاں، بالکل. لیکن نہیں، میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ شادی سے پہلے وہ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ ایک اچھی بہن بھی ہوتی ہے. لیکن عورت کو اتنے خوبصورت رشتے دیے ہیں اللہ اسلام نے. ایک اچھی بہن، ایک اچھی بیوی، ایک اچھی دوست، ایک اچھی سہیلی، ایک اچھی بیٹی. تو آپ دیکھیں، اور پھر اس کے اوپر اگر معاشرے میں اتنا تشدد ہو رہا ہے اور اس طرح کی سب چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے. تشدد تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا. جی. اسلام تو ان تمام چیزوں کی، میں نے کہا نا کہ میں کال ہے، کال لے لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صبح بخیر. کون بات کر رہی ہے؟ نام نجمہ ہے. ہاں جی، نجمہ نام ہے میرا. نجمہ بات کر رہی ہیں. نجمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی نجمہ صاحبہ، کیا کہیں گی؟ میری امی کا نام ہے صفیہ. اچھا. میری امی کا نام ہے زرینہ، ویسے میں صفیہ کہتے ہیں. صفیہ ان کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، زرینہ اصل نام ہے ان کا. اچھا. میں بیمار رہتی ہوں اکثر. میں سیریوں سے گر گئی، اتنا میرا برا حال ہے کہ مجھے کالر وغیرہ بھی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. میری اتنی بری حالت ہے، میں اکثر بیمار رہتی ہوں. مجھے بتائیں کوئی اس کے بارے میں کہ مجھ سے کسی نے کچھ کر دیا ہے یا اس کا کوئی حل. مجھے بتائیں، میں بہت ہی پریشان ہوں. ٹھیک ہے جی. آپ کی ایج کیا ہے؟ تو مجھے قرآن پاک کی آیت سے کوئی ایسا بتائیں کہ میں کوئی اپنے علاج کر سکوں. میں اس کی بھی نہیں ہوں.
छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं बहुत परेशान हूँ। आपने अपनी एज बताएंगी? तकरीबन मेरी एज है तकरीबन 30 साल, 29-30 साल है। 30 साल, ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल करना? हाँ जरूर जरूर। नजमा बहन, ये बताइए कि आप शादी से पहले से हालत नींद में चौंकती थी? शादी से पहले जी नींद की हालत में चौंकती थी आप? यानी सोते में झटका लेती थी, झटका लगता था?